औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आयत नंबर 148 है सूरह अन-निसा जो पारा नंबर 6 में है और कुरान मजीद की चौथी सूरत है। अल्लाह ताला इसमें फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बुराई का इजहार करना पसंद नहीं करता मगर जिस पर जुल्म किया गया और अल्लाह ताला सब की सुनने वाला सब को जानने वाला है। अच्छा बात है यहाँ पे कि बुराई के इजहार के हवाले से कि हदीस में आता है कि जब दो लोग आपस में गाली गलौज करते हैं तो उसमें से जो पहल करता है ना तो गुनाह किस पर होगा, यानी आपस में गाली गलौज करने वाले दो शख्स जो कुछ कहें इसका गुनाह पहल करने वाले पर है। यानी जिसे पहले गाली दी गई है और इसने जवाब में गाली दी और ज़्यादती ना करे, लेकिन बदला लेने की इजाज़त के साथ मुआफ़ी और दर्ज गुज़र को ज़ाहिर है अल्लाह ताला पसंद फरमाया अल्लाह ताला ने, क्योंकि अल्लाह ताला खुद बावजूद कुदरत कामला के यानी अफ़्व दरगुज़र से काम लेने वाला है। इसीलिए फरमाया ना कि बुराई का बदला इसी के मिसल बुराई है मगर जो दरगुज़र करे और इस्लाह कर ले तो इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है। और हदीस में भी आता है कि अल्लाह के रसूल से फरमाया कि मुआफ़ कर देने से अल्लाह ताला इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाता है। ये सही मुस्लिम की किताब की रवायत है। और हदीस में एक वाक़या भी आता है कि एक शख्स जो था वो नबी करीम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ, कहा कि मेरा पड़ोसी जो है मुझे बहुत ज़्यादा अज़ियत देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि तुम अपना सामान निकाल कर बाहर रास्ते में रख दो। कहते हैं कि उसने फिर ऐसा ही किया, चुनाचा जो भी गुजरता इससे पूछता, वो पड़ोसी के ज़ालिमाना रवैये की फिर वज़ाहत करता। तो सुनकर ना वो जब वो लोग उस पर मलामत करते तो वो शख्स जो ज़्यादती करने वाला था, जब उसको पता चला कि लोग उसके ऊपर इस तरह से मलामत कर रहे हैं तो ये सूरत हाल देख कर उसने फिर उसे माज़र कर ली और उससे कहा कि तुम वापस अपने घर आ जाओ, आइंदा मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ़ नहीं दूंगा। तो यही बात है यहाँ पर ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सुई मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिमा, यानी अल्लाह ताला बुराई का इज़हार को पसंद नहीं करता मगर जिस पर जुल्म किया गया हो। तो और अल्लाह ताला सबकी सुनने वाला सबको जानने वाला है। अगर तुम नेकी अलानिया करो या उसे छुपा कर रखो या किसी बुराई से दरगुजर करो तो बिलाशुबा अल्लाह ताला हमेशा दरगुजर करने वाला बड़ा कुदरत रखने वाला है। यकीनन जो अल्लाह ताला का और उसके रसूल का इनकार करते हैं और वो इरादा रखते हैं कि अल्लाह ताला और उसके रसूल के दरमियान फ़र्क है और वो कहते हैं कि हम किसी पर ईमान लाएंगे और किसी का इनकार करेंगे और वो इरादा रखते हैं कि इसके दरमियान ही में कोई रास्ता बना लें। और आपको पता है अहले किताब के मतलब पीछे पहले गुजर चुका है कि वो बाज़ नबियों को ज़ाहिर है मानते थे और बाज़ को नहीं मानते थे। जैसे देखें कि यहूद ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का और हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और ईसाइयों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान तफरीक करने वाले यानी ये क्या है, ये पक्के काफिर हैं। इनके मतलब अल्लाह ताला फरमाते हैं और इनके लिए अल्लाह ताला ने अज़ाब तैयार कर रखा है, अस्तग़फिरुल्लाह। और जो अल्लाह ताला पर उसके रसूलों पर ईमान लाए और उन्होंने इनमें से किसी एक के दरमियान फ़र्क ना किया, इन्हें जल्द ही अल्लाह ताला इनके अजर से नवाजेगा और अल्लाह ताला हमेशा ही बड़ा बख्शने वाला बड़ा रहम करने वाला है। अहले किताब आपसे मुतालबा करते हैं कि आप उन पर आसमान से कोई किताब उतार लें। वो मूसा से इससे भी बड़ा मुतालबा कर चुके हैं कि उन्होंने कहा कि हमें अल्लाह ताला को सामने दिखा दो, यानी ये मुतालबा उन्होंने किया था। चुनाचा उनके जुल्म की वजह से उन्हें बिजली की कड़क ने आ पकड़ा, फिर उन्होंने अपने पास खुली निशानियां आ जाने के बाद भी बछड़े को माबूद बनाया। तो भी हमने उससे दरगुजर किया और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को खुला गलबा दिया और हमने उनसे इकरार कराने के लिए उन पर तूर को उठाया और हमने उसे कहा कि दरवाजे में सर झुकाकर दाखिल हो जाओ और हमने उसे कहा कि हफ्ते में ज्यादती ना करो और हमने उसे इंतहाई मजबूत अहद लिया था। चुनाचा उनके पूता है तोड़ने और अल्लाह ताला की निशानियों का इनकार करने और पैगंबरों को नाहक कत्ल करने और ये कहने के हमारे दिल बंद ही हैं, बल्कि इनके कुफर करने की वजह से अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। सो इनमें से बहुत ही कम लोग ईमान लाएंगे और उनके कुफर की वजह से और मरियम पर उनके बहतान अजीम की वजह से और उनकी इस बात की वजह से कि हमने अल्लाह ताला के रसूल मसीह इब्ने मरियम को वाक़ितन कत्ल कर दिया है। हालांकि उन्होंने ना ही उसे कत्ल किया और ना ही उसे फांसी चढ़ाया बल्कि उनके लिए मुश्तबा कर दिया गया है। और जिन लोगों ने इसमें इख्तिलाफ किया यकीनन वो इसके बारे में शक में है। जन का पीछा करने के सिवा उन्हें इसका कोई इल्म नहीं है और उन्हें वाक़ितन उसे कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ताला ने उसे अपनी तरफ उठा लिया है और अल्लाह ताला हमेशा ही गलबे वाला और हिकमत वाला है। हदीस में आता है
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ظاہر ہے زندہ روح اور جسم کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور ہمارے سامنے دیکھیں نا زندہ مثال بھی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ آسمانوں کی سیر کروائی تھی روح اور جسم کے ساتھ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دوبارہ بھیجا جائے گا، اور یہ 100 سے زیادہ حدیث ہے، یعنی پتہ چلتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ضرور اللہ تعالیٰ نازل فرمائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے بھی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ دن قریب ہے کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام ایک عادل حاکم کی صورت میں نازل ہوں گے تمہارے درمیان میں، اور پھر وہ کیا کریں گے، وہ صلیب کو یعنی عیسائیت کو ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے اور سور کو مار ڈالیں گے، اور جو جزیہ ہوگا وہ موقوف کر دیا جائے گا، یعنی سب لوگ مسلمان ہی ہو جائیں گے اس وقت، اور عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ تو اس وقت کیا ہوگا، مال کی اتنی کثرت ہوگی یعنی قرب قیامت کے قریب کہ کوئی اسے بھی لینے والا بھی نہیں ہوگا، اور یہ کب ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور اس وقت مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے لینے والا نہیں ہوگا، اور اس وقت ایک سجدہ دنیا مافیہ سے بڑھ کر ہوگا۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، پھر اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے روز وہ اس پر گواہ ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اگرچہ اگر ہو چکی ہوتی تو یہ بات بھی نہ کہی ہوتی جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے کے آئے۔ تو آج کے دور میں بہت سے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کرتے نا، تو ظاہر حدیث سے پتہ چلتا ہے 100 سے زیادہ حدیث سے انشاءاللہ وہ آئیں گے اور عادل حاکم کی شکل میں وہ حکومت بھی کریں گے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ پس یہود کے ظلم کرنے بہت سو کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر پاک چیزیں بھی حرام کر دی جو ان کے لیے حلال تھیں، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے اور ان کے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، حالانکہ انہیں اسے منع کیا گیا تھا، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ کار اور ایمان والے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر وہ ایمان رکھنے والے ہیں، انہیں جلد ہی ہم ان کا اجر عظیم دیں گے۔ ہم نے آپ کی طرف بھی بلا شبہ ایسے ہی وحی کیا ہے جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کیا تھا، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی کیا تھا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ یعنی جہاں پہ دیکھا جائے نا تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ وحی کا سلسلہ صرف نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ پہلے انبیاء پر بھی اللہ تعالیٰ وحی نازل کرتے رہے ہیں، اور قرآن میں تقریباً دیکھا جائے تو 25 پیغمبروں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے، لیکن اس کے ماسوا بھی ظاہر پیغمبر آئے ہیں جن پیغمبروں سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ بات کی وہ کون سے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور قرآن مجید میں 17 انبیاء کی قوموں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو بہت سے انبیاء ہیں جن کے واقعات کا ذکر نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بھیجے ہیں۔ قرآن مجید میں بہرحال 25 پیغمبروں کا تذکرہ ملتا ہے، اور 17 انبیاء کی اقوام ہیں جن کے واقعات اور حالات انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جیسے جیسے ہم دورے قرآن کریں گے۔ تو 17 انبیاء کی اقوام کا واقعات ہیں جو قرآن مجید میں ملیں گے۔ آیت نمبر 164 ہے سورہ النساء جو چوتھی سورہ ہے قرآن مجید کو، پارہ نمبر 6 میں، اور وہ رسول ہیں جن کے حالات ہم پہلے ہی آپ پر بیان کر چکے ہیں، اور وہ رسول بھی ہیں جنہیں ہم نے آپ پر بیان نہیں کیا، اور موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا، وہ رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے لیے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی بڑا زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس نے آپ پر جو اتارا ہے اس نے وہ اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا وہ بھٹک کر دور گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ نہ ہی بخشے گا اور نہ ہی انہیں راستہ دکھائے گا مگر جہنم کا راستہ جس میں وہ ابدالآباد تک رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے۔ اے لوگو، رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے حق لے کر آ چکا، چنانچہ ایمان لے آؤ، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا، اور اگر تم انکار کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی بڑے علم والا بڑی حکمت والا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن اور انسان یعنی ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں،
جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، تو اس اللہ تعالیٰ کی بادشاہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور سب کو میں یعنی وہ سب کچھ دوں جو وہ مجھ سے مانگے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی کوئی سمندر سے سوئی ڈبو کر باہر نکال لیتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کے خزانے کتنے بھرے ہوئے ہیں، ان میں کمی نہیں آتی۔ آیت نمبر 171 ہے سورہ النساء۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلف نہ کرو اور اللہ تعالیٰ پر حق کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ مسیح ابن مریم صرف اللہ تعالیٰ کا رسول اور اس کا کلمہ ہی ہے، اور جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا اور اس کی طرف سے روح ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ اور مت کہو کہ تین ہیں، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی معبود ہے، وہ پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کارساز کافی ہے۔ مسیح کو اس بات میں بالکل بھی آر نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو، اور جو اس کی عبادت سے انکار کرے اور تکبر کرے گا تو عنقریب اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ بس وہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا پورا اجر انہیں دے گا، اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا فرمائے گا، اور رہے وہ جنہوں نے انکار کیا اور تکبر کیا ہوگا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنا کوئی نہ دوست پائیں گے اور نہ ہی مددگار پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے یعنی فضل سے کن کو عطا کرے گا؟ جو اہل ایمان ہوں گے۔ ایک حدیث بھی آتی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یعنی آیا، اور اس کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس نے اس کو خوب سجایا ہوا تھا، اور وہ سواری لے کر آپ سر کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وسلم، یہ عمدہ جانور ہے جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور آپ اس کو یعنی جہاد کے لیے قبول فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھے اس کو کتنی پیاری بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اس اونٹنی کے بدلے میں 100 اونٹنیاں عطا کرے گا، اور جو سب کو لگام ڈالی ہوگی، یعنی اسی طرح سے وہ بھی خوبصورت سجائی گئی ہوں گی۔ تو یہی وہ فضل ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے مزید یعنی عطا فرمائے گا۔ اس آیت کی جب ہم تفسیر کرتے ہیں، اس کی تفسیر میں یہ والی حدیث آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں کتنے گنا بڑھا کر دے گا؟ 700 گنا کے دے گا، کیونکہ اس کو ایک اونٹنی دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو بشارت دی، اس کو آپ نے بتایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 700 ایسی اونٹنیاں عطا فرمائے گا۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے ایک دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتارا دیا ہے۔ نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ چنانچہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے تھام لیں، عنقریب وہ انہیں اپنی رحمت و فضل میں ظاہر کرے گا اور انہیں اپنے تک پہنچانے والی سیدھی راہ پر ڈال دے گا۔ وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص فوت ہو کہ اس کے کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک ہی بہن ہو، تو اس بہن کا اس کے ترکے میں آدھا ہے، اور وہ بھائی بھی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی اولاد نہ ہو۔ چنانچہ وارث اگر 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کا ترکہ میں 2/3 ہے، اور اگر مرد و عورت کئی بہن بھائی ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورہ المائدہ مدنی ہے، اور اس میں 182 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ المائدہ مدنی ہے، اور اس میں 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، عہدوں کو پورا کرو۔ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ احرام کی حالت میں شکار کو حلال سمجھنے والے نہ بننا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو ارادہ رکھتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، اور نہ حرام مہینوں کو، اور نہ قربانی کے جانوروں کو، اور نہ پٹا ڈالے گئے جانوروں کو، اور نہ بیت الحرام جانے والوں کو جو اپنے رب کے فضل اور خوشی کے طلبگار ہیں۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی کے اس نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا۔ یہ 6 ہجری میں ایسا ہوا تھا کہ مشرکین مکہ نے یعنی کہ روک دیا تھا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرنے لگ جاؤ، اور تم نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اصل میں یہ جو روکنے والی بات ہے نا یہاں پہ، یہ اصل میں مشرکین نے 6 ہجری میں مسجد حرام میں جانے سے روک دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ایک درس دیا ہے وہ کیا دیا ہے؟ دشمن کے ساتھ بھی حلم اور عفو درگزر کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہے ہیں۔ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام لیا جاتا ہے، اور گلا گھونٹنے سے مرنے والا، اور چوٹ کھا کر مرنے والا، اور بلندی سے گر کر مرنے والا، اور ٹکر کھا کر مرنے والا، اور جو درندوں نے پھاڑ کھایا ہو مگر جسے تم نے ذبح کر دیا ہو، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم
تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرو، یہ سب کام بدترین گناہ ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں، چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کا دین ہونا پسند کیا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھوک میں مجبور ہو جائے کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے؟ آپ کہتے ہیں تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھار رکھا ہے کہ انہیں تم وہ سکھاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا، چنانچہ جو وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھے اس میں سے کھاؤ اور اس پر بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور مومن پاک دامن عورتیں اور ان کی پاک دامن عورتیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ جب تم ان کے مہر انہیں ادا کرو، انہیں نکاح ملانے والے ہو، نہ علانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپے دوست بنانے والے ہو، اور جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا تو یقیناً اس کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہی آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹہنک تک دھو، اور اگر تم جنابت میں ہو تو غسل کر کے پاک ہو جاؤ، اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو تو تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، تو اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کرو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن تمہیں پاک کرنے کا اور تم پر اپنی نعمت پوری کرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ حضرت عمار بیان کرتے اس روایت کو، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، لیکن کہتے ہیں کہ مجھے نا احتلام ہو گیا اور پانی کہتے ہیں ظاہر نہیں تھا، تو میں کہتے ہیں پھر چوپائے کی طرح مٹی میں لوٹ پوڑ ہو گیا، یعنی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو نا پاک کرنے کی کوشش کی مٹی میں لوٹ پوڑ کر۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ یہ سارا واقعہ بتایا کہ احتلام کی وجہ سے کس طرح سے میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہوتا کہ تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتا، پھر انہیں پھونک دیتا اور دونوں ہاتھوں سے اور پھر اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر مل لیتا، یعنی اسے یہ تیمم کا قائم مقام ہے، جس کہ یہ تیمم میں صرف ہاتھوں کا مسح کیا جاتا ہے اور چہرے کا کیا جاتا ہے، یہ پورا وضو ہے۔ اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کے اس عہد کو بھی جو اس نے تم سے معاہدہ کیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز تک جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کے لیے حق پر قائم رہنے والے بنو، انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تم اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف نہ کرو، عدل کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جو بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے باپ نے، یعنی انصاف کی بات ہے تو اولاد میں بھی کس طرح سے انصاف کرنے کا حکم ہے، ایک روایت آتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ میرے باپ نے نا مجھے کچھ عطیہ دیا، کوئی تحفہ دیا ہوگا، تو کہتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی نہیں دیں گے نا تو میں راضی نہیں ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے پھر اسے پوچھا کہ تم نے جو تحفہ اپنے اس بیٹے کو دیا ہے کیا ایسا تحفہ باقی بچوں کو بھی دیا ہے؟ تو فرمایا کہ نہیں، یعنی ان لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یعنی ہم نے جو تحفہ اپنے اس بیٹے کو دیا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پھر ظلم پر گواہ کیسے بن سکتا ہوں، یعنی عدل کا حکم ہے وہ بھی اولاد کے درمیان میں بھی۔ تو انہوں نے کسی ایک بچے کو تحفہ دیا تھا، باقیوں کو نہیں دیا تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ راضی نہیں ہوئے تھے۔ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اچھا، یہاں پہ نماز کا حکم جانے پڑا نا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو۔ تو نماز کے حالی وضو کی کتنی فضیلت ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یعنی کہ امت کے لوگوں کو قیامت کے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں روشن ہوں گے۔ تو یعنی جہاں سے وہ انسان وضو کے لیے دھوتا ہے نا، چہرے کو بھی دھوتا ہے، ہاتھوں کو بھی دھوتا ہے، پاؤں کو بھی دھوتا ہے، وہ روشن ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سو تم میں سے جو یعنی اس روشنی کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھا وضو کرے۔ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ایسے لوگ دوزخی ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا
اور ہم نے ان میں سے 12 کو سردار مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یقیناً تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، تو میں ضرور ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ضرور ضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ چنانچہ ان کا اپنا معاہدہ توڑنے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی ہے، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، اور جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کے ایک بڑے حصے کو بھلا بیٹھے، اور آپ ہمیشہ ان کی خیانت سے آگاہ ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا چنانچہ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں، مگر جو نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ وہ بھی بھلا بیٹھے ہیں، چنانچہ ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دی ہے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا جو کتاب الہی میں سے بے شمار ایسی باتیں تمہارے سامنے کھول رہا ہے جنہیں تم چھپاتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور واضح کتاب آ چکی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے جو اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اور وہ اپنی توفیق سے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بلا شبہ ان لوگوں نے کفر کیا ہے جنہوں نے کہا کہ حقیقت مسیح ابن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کہہ دو پھر اللہ تعالیٰ سے کون کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے اگر وہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے؟ آسمانوں و زمین میں اور ان کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ کہہ دو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ بلکہ تم بھی اس کے پیدا کردہ انسان ہی ہو، جس کو چاہتا ہے بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ آسمانوں کی اور زمین کی اور ان کے درمیان کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، یقیناً رسولوں کے ایک وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہیں صاف صاف بتا رہا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا جہان میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ، یہ فلسطین کی سرزمین تھی، کہ اس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ دکھا کر پیچھے نہ ہٹنا اور ورنہ تم نامراد ہو کر پلٹو گے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بلا شبہ اس میں ایک زبردست قوم ہے اور ہم اس میں قطعاً داخل نہ ہوں گے جب تک کہ وہ خود اس سے نکل نہ جائیں، چنانچہ اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں تو بلا شبہ ہم داخل ہو جائیں گے۔ یہ عمالقہ تھی قوم، اور یہ بڑے یعنی کہ ظالم بھی تھے اور بڑے بہادر بھی تھے اور بڑے ہمت حوصلے والے بھی تھے، بڑے جنگجو تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے دو آدمیوں نے کہا کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا ان پر حملہ کر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، جو ہی تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم اس وقت تک قطعاً اس میں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ لوگ اس میں رہیں گے، چنانچہ تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا، میرے رب، یقیناً میں اپنی ذات اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، چنانچہ تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان میں علیحدگی کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، سو وہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، یہ لوگ زمین میں بھٹکتے رہیں گے، چنانچہ آپ نافرمان قوم پر غم نہ کریں۔ آیت نمبر 27، اور قصہ ہوگا آغاز یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا۔ آیت نمبر 27 ہے سورہ المائدہ کی۔ اور انہیں آدم کے دو بیٹوں کا برحق واقعہ پڑھ کر سناؤ۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ اس نے کہا، میں ضرور ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف پرہیزگاروں ہی سے قبول کرتا ہے، اگر تو نے میری جانب قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہوں، یقیناً میں ارادہ رکھتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ لے کر تم لوٹو، پھر تم جہنمیوں میں سے ہو جاؤ، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ چنانچہ اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا تو اس نے وہ قتل کر ڈالا، سو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے نا، تو قاتل کے ساتھ اس کے خون کا ناحق بوجھ آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے نا
جس نے قتل کا کام کیا تھا۔ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ظاہر بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی سزا دنیا میں ہی فوری طور پر دے دی گئی، اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ یعنی ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی یہ دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں، یعنی قطع رحمی بھی اس میں آ جاتی ہے اور ظلم اور زیادتی بھی، تو یہ دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کرنے والوں کو دنیا میں بھی جلد سزا دے گا، اور تاہم آخرت کی سزا اس کے علاوہ اس کے لیے ذخیرہ ہوگی جو انہیں وہاں بھی بھگتنی ہوگی۔ استغفر اللہ۔ اور قابیل میں بھی دیکھا جائے تو یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے تھے، ظاہر اس نے بھائی کو قتل بھی کیا تھا اور بھائی کو کیا تھا، یعنی رحم کے رشتوں کو بھی کاٹا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریتا تھا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ اس نے کہا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے جیسا ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا ہی دیتا، پھر وہ شرمندہ ہو جانے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جو شخص کسی آدمی کو کسی مقتول کے بدلے زمین میں فساد پھیلانے کے بغیر قتل کرے گا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ اور ان کے پاس ہمارے رسول کھلے احکام لائے تھے، پھر بھی اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا صرف یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، یا سولی چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں محالت سم سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو اس ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مگر جو تمہارے قابو پانے سے پہلے ہی توبہ کر جائیں تو جان رکھو یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی بڑی اہم آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، آیت نمبر 35 ہے یہ سورہ المائدہ کی، اور پارہ نمبر 6 ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف وسیلہ یعنی کہ قرب کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا، یہاں پہ وسیلے کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وسیلے کے جو میننگ ہے نا وہ کیا ہے، یعنی جو کسی مقصد کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو اس کو وسیلہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلے تلاش کرو، اس کا مطلب تمہیں یہ ہوگا کہ ایسے اعمال اختیار کرو جسے تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کا یعنی کہ وہ تیرے لیے ذریعہ بن جائے، اللہ کی رضا کا بھی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا بھی ذریعہ بن جائے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وسیلہ جو قربت کے معنی میں ہے نا، تقویٰ اور دیگر جو یعنی کہ حسائل پر صادق آتا ہے، جن کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اور ظاہر ہے پھر ان کاموں سے رک جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ نہیں بنتے، جو اللہ تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لیکن حدیث میں بھی ایک بڑی پیاری وضاحت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قرب تو نیک کاموں سے مل سکتا ہے نا، اس میں نماز و زکوٰۃ حج سارے اعمال آ جاتے ہیں جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اس کے قرب کو پا سکتا ہے۔ انسان کے نیک اعمال ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا نا، جو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعائیں وسیلہ کرے گا تو وہ اس کو میری شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الاذان میں سے، اور صحیح مسلم میں بھی یہی حدیث پائی جاتی ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ ہو تاکہ وہ اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے فدیے میں دے دیں، تو ان سے فدیہ جو ہے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پہ جو عذاب کے حوالے سے بات آتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کو نا جہنم سے نکال کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر اسے پوچھیں گے کہ تو نے اپنی آرامگاہ کو کیسے پایا؟ وہ کہے گا بدترین آرامگاہ، کیونکہ جہنمی ہوگا نا تو جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے اس کو کیسا پایا؟ وہ کہے گا بدترین آرامگاہ۔ یہ حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو زمین پر سونا دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ تو وہ جواب یعنی وہ کہے گا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو دنیا میں اسے بھی بہت کم کا تجھ سے مطالبہ کیا تھا، تو نے وہاں اس کی پرواہ نہیں کی، اور اسے پھر دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، ہاں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ صدقہ ہو۔ تو کتنی صدقے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ صدقہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے اور جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کتنا کم مطالبہ کیا ہے، اور آخر میں اس عذاب کو دیکھ کے انسان سب کچھ دینا چاہے گا، لیکن اس وقت اسے کوئی فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ارادہ کریں گے کہ آگ سے نکل جائے، حالانکہ وہ اسے نکلنے والے نہیں ہوں گے، اور ان کے لیے مستقل عذاب ہے، اور چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان دونوں کی کمائی کا بدلہ ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غلبہ رکھنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ پھر جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کا لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کرے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے؟ وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسول، آپ کو وہ لوگ غمزدہ نہ کریں جو کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، جو اپنے منہوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں، اور جو یہودی بن گئے ہیں وہ جھوٹ سننے کے بڑے عادی ہیں، اور اس دوسری قوم کے لیے جھوٹ سنتے ہیں جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں۔ وہ کلام کو اس کے مقام سے بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے قبول کرنا، اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے تو بچ جانا، اور جس کے فتنے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ بڑا جھوٹ سننے والے ہیں اور بڑا حرام کھانے والے ہیں۔ چنانچہ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ آپ کو کیسے منصف بناتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ رہے ہیں اور وہ مومن ہی نہیں۔ یقیناً ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی یہودیوں کے لیے، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار انبیاء، اللہ والے اور علماء فیصلہ کرتے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کا نگران بنایا گیا تھا اور وہ اس کو گواہ بھی تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچا کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس کتاب میں ان پر فرض کر دیا تھا کہ بلا شبہ جان کے بدلے جان ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، اور ناک کے بدلے ناک ہے، اور کان کے بدلے کان ہے، اور دانت کے بدلے دانت ہے، اور زخموں کا بھی قصاص ہے۔ پھر جس نے اس کو صدقہ کر دیا تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو تورات کی تصدیق کرنے والا تھا جو ان سے پہلے آ چکی تھی، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور جو اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ لازم ہے کہ اہل انجیل اسی کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان پر نگہبان ہے۔ چنانچہ آپ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق ہی فیصلہ کرو، اور جو حق آپ کے پاس آیا ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کرو، اور تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ اس میں تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ چنانچہ تم بھلائیوں میں سبقت لے جاؤ، تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اس چیز کے متعلق بتائے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، اور یہ کہ آپ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کا پیچھا نہ کریں، اور آپ ان سے بچ کر رہیں کہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ میں سے بعض کے متعلق کسی فتنے میں نہ ڈال دیں۔ چنانچہ اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں مصیبت میں مبتلا کر دے، اور بلا شبہ انسانوں میں سے زیادہ لوگ نافرمان ہیں۔ کیا پھر یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کا فیصلہ بہتر ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ انہی میں سے ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ انہی کی طرف دوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح کو یا اپنی جناب سے کسی کام کو لے آئے، پھر وہ ان باتوں پر نادم ہو جنہیں اپنے دلوں میں چھپا رکھا تھا۔ اور اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نام کی پکی قسمیں کھائیں کہ یقیناً وہ تمہارے ساتھ ہے، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، چنانچہ وہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہی ایسی قوم کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا، اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ وہ مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی کی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کے حوالے سے بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو جبریل علیہ السلام کو بلا کر فرماتے ہیں کہ زمین پہ میرا فلاں بندہ ہے جسے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر آسمان میں منادی کرا دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ مقبول
آیت نمبر 57 ہے سورہ المائدہ جو قرآن مجید کی 5ویں صورت ہے، پارہ نمبر 6۔ اے ایمان والو، کافروں کو اور اہل کتاب کو جنہیں تم سے قبل کتاب دی گئی تھی اپنا دوست نہ بناؤ، انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور اگر تم مومن ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا شبہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے اسی لیے بگڑتے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا، اور تم میں سے اکثر لوگ واقعتاً نافرمان ہیں۔ کہہ دو کیا میں تمہیں ان کے بارے میں بتاؤں جن کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی زیادہ برا ہے، وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اصحاب سبت کے اوپر، اور جن پر اس کا غضب ہوا، اور جن میں اس نے بندر اور سور بنا دیے، اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی۔ ایسے ہی لوگ مقام کے اعتبار سے برتر ہیں اور سیدھے راستے سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ اور وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے جسے وہ چھپائے ہوئے ہیں۔ اور آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ میں اور زیادتی میں اور حرام کھانے میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ کتنے ہی برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ والے اور علماء انہیں گناہ، آیت نمبر 63 ہے، اللہ والے اور علماء انہیں گناہ کی بات کرنے سے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے، کتنے ہی برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اللہ پاک ہے، پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی یہی حکم دیا ہے جو اس نے رسول کو دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسولو، تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور میں تمہارے عملوں کو زیادہ جانتا ہوں، ہم نے جو پاکیزہ رزق تمہیں دیا اس میں سے کھاؤ۔ پھر ایک شخص کا ذکر کیا گیا، فرمایا کہ جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے، پریشان بال جسم گرد آلود ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف کر کے کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، اس کی غذا بھی حرام ہے، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو دعا کی قبولیت کے لیے بھی ضروری جو شرط وہ یہی کہ پاک کھانا کھایا جائے اور پاک ہی رزق کھایا جائے اور حلال رزق کھایا جائے، تو ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ ضرور مستجاب فرماتے ہیں۔ حلال رزق اسی کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا ہے۔ اور یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ تو انہی کے بندھے ہوئے ہیں اور ان کی اس بات کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا ان میں سے اکثریت کی سرکشی اور کفر میں یقیناً اضافہ کرے گا، اور ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک بغض و عداوت کو ڈال دیا ہے۔ جب بھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں ضرور نعمت کی جنتوں میں داخل کرتے، اور وہ تورات کو اور انجیل کو اور جو ان کے رب کی جناب سے ان پر نازل کیا گیا اس کو اگر قائم کرتے تو وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے قدموں کے نیچے سے بھی رزق کھاتے۔ ان میں سے ایک وہ درمیانی روش پر ہے، ان میں سے زیادہ تر لوگ بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ اے رسول، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جناب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جو شخص یہ گمان کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چھپا لیا ہے تو اس نے یقیناً جھوٹ کہا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک حجت الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی 1,00,000 یا 1,40,000 کا ایک جمع غفیر جو تھا اسے فرمایا تھا کہ تم میرے بارے میں کیا کہو گے، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور ادا کر دیا ہے اور خیر خواہی فرما دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کا یعنی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہم فاشہد، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے، تو گواہ رہ، تو گواہ رہ اور تو گواہ رہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ گواہی لی تھی ان لوگوں سے اور صحابہ کرام سے جو اس مجمع میں موجود تھے۔ آیت نمبر 68 ہے، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں یہاں تک کہ تورات کو، انجیل کو اور اس کے جو تمہاری جانب تمہارے رب کی جناب سے نازل کیا گیا تم قائم نہ کرو، اور وہ یقیناً ان سے اکثر کی سرکشی اور کفر میں ہی اضافہ کرے گا جو آپ کے رب کی جناب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے، چنانچہ آپ کافروں کی قوم پر غم نہ کریں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں جو یہودی بن گئے ہیں اور وہ بے دین اور عیسائی، جو شخص بھی ان میں سے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان کی جانب بہت سے رسول بھیجے تھے، کوئی رسول جب بھی ان کے پاس ایسی چیز لے کر آیا جس کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے
تو ایک گروہ انبیاء کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک گروہ انبیاء کو وہ قتل کرتے رہے، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی پکڑنا ہوگی، سو وہ لوگ اندھے ہیں اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، پھر بھی ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ وہ سب دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کیونکہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یقیناً جنت حرام کر دی ہے، استغفر اللہ، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ اس ایک معبود کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا انہیں ضرور بضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ کیا پس وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کریں گے اور اسے معافی نہیں مانگیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، آمین۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیں ہم کیسے ان کے لیے نشانیاں بیان کر رہے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ کدھر کو پھرائے جا رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا، اور اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور اس قوم کی خواہشات کا پیچھا نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، اور بہت سو کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور وہ بھی سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جو وہ کر لیتے تھے، بہت ہی برا کام تھا جو وہ کر رہے تھے۔ آپ ان میں سے اکثر کو دیکھتے ہیں وہ کافروں کو دوست بناتے ہیں، بہت ہی برا جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا ہے اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر وہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور اس پر جو ان کی جانب نازل کیا گیا ایمان لاتے تو انہیں دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ آپ بلا شبہ ایمان والوں کی دشمنی میں سب سے سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جنہوں نے کہا کہ یقیناً ہم نصارہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں علماء اور راہب ہیں اور بلا شبہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس رب کا شکر ہے جس کی توفیق سے نیکیاں اپنی تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں۔